अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। बात करेंगे K2 एयरवेज की फ़्लाइट 1732 बोइंग 737-400 कार्गो तैयारे के हवाले से। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ यूँ हुई कि गुज़िश्ता मंगल की रात 7 जुलाई 2026 को मुत्तहदा अरब अमारात के शारजा एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद रात 9:18 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नेविगेशन सिस्टम में संगीन खराबी की इत्तला भी दी, जिस पर कराची कंट्रोल रूम ने उनकी रहनुमाई शुरू की, मगर महज 3 मिनट बाद ही रात 9:21 पर तैयारे का राबता हमेशा के लिए मुनक़ता हो गया। पायलट ने बाकायदा तौर पर किसी किस्म की हंगामी मेडिक कॉल नहीं दी थी, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उनकी आखिरी गुफ्तगू का जो रिकॉर्ड मंजर आम पर आया है, उसके मुताबिक कप्तान ने नेविगेशन मसाइल के बायस सिर्फ रिडार वेक्टरिंग रहनुमाई की दरखास्त की और आखिरी लम्हात में एक इंतहाई मुबहम और तशवीशनाक जुमला ये बोला कि तैयारा मुसलसल रोल या फ्लोट रहा है। नाज़रीन, इसके बाद इस आखिरी गुफ्तगू के फ़ौरन बाद फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के डाटा के मुताबिक जहाज़ आखिरी लम्हात में शदीद तवाज़ुन खोकर 36,550 फ़ीट की बुलंदी से 22,400 फ़ीट फ़ी मिनट की इंतहाई होलनाक रफ्तार से नीचे गिरते हुए और माड़ा के साहिल से 53 नाटिकल मील दूर बहरे अरब के गहरे पानियों में जा गिरा, जिसके बाद सूरत हाल देखी कि पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाई और मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन जैसे जदीद बहरी जहाज़ों और फ़ज़ाई असासों की मदद से मानसून के बिखरे हुए समंदर में एक वसी मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस तलाशी के नतीजे में समंदर की सतह से तैयारे के पुर्जे और मलबे के टुकड़े तो बरामद कर लिए गए, लेकिन ताहाल तैयारे का भारी इंजन, ब्लैक बॉक्स और साथ ही अमले के 5 अरकान की लाशें बरामद नहीं हो सकी हैं, क्योंकि हादसे का मकाम समंदर में लगभग 3000 मीटर गहरा है, जिसके बायस रिकवरी का अमल इंतहाई पेचीदा हो चुका है और ब्लैक बॉक्स और इंजन ना मिलने की वजह से ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी तहकीकाती टीम कराची में इब्तदाई मुआयना करने और कंपनी का मेंटेनेंस रिकॉर्ड कब्जे में लेने के बाद आर्जी तौर पर इस्लामाबाद भी वापस रवाना हो गई है, क्योंकि इन अहम हिस्सों के बगैर तकनीकी तहकीकात को आगे बढ़ाना नामुमकिन है। साथ ही नाज़रीन, तैयारे में सवार अमले के 5 लापता अरकान में फ़्लाइट के कप्तान मोहम्मद रिजवान इदरीस, जो अपने करियर का बेशतर हिस्सा हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर गुजार चुके थे, फर्स्ट ऑफिसर फैसल जतोई, जिनका एयरलाइन करियर अभी इब्तदाई मराहिल में था, फ़्लाइट इंजीनियर मोहम्मद हामिद और मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान भी शामिल हैं, जिनके अहले खाना ने एक मुश्तरका एलामिया जारी करके शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए एयरलाइन इंतज़ामिया की मुजरिमाना खामोशी पर एहतजाज किया है और बताया कि कंपनी ने अब तक उनसे ताज़ियत या मालूमात के लिए कोई बाकायदा राब्ता नहीं किया, जबकि इब्तदाई शवाहिद से ये भी मालूम हो गया है कि ये 27 साल पुराना तैयारा पिछले 5-10 दिन से शारजा में एक अहम पुर्जे की खराबी के बाइस खड़ा था, जो अमरीका से मंगवाया गया था। और एविएशन माहिरीन का यह भी मानना है कि पायलट के आखिरी बयान से ये साफ लगता है कि मुरम्मत में गफलत या फिर खलाई अदम तवाज़ुन की वजह से तैयारा फ़िज़ा में स्टॉल हो गया था और साथ ही अमला जो था वो कंट्रोल खो बैठा, जिसकी हतमी तस्दीक अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। आज हम इस हवाले से बात करने के लिए पैनलिस्ट में शामिल किया है K2 एयरवेज के फ़्लाइट 1732 के फ़्लाइट कैप्टन मोहम्मद रिजवान इदरीस के साहबजादे हैं हाशिर इदरीस साहब, फ़्लाइट इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के बेटे हैं साहबजादे हैं काब हसन साहब, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान के साहबजादे हैं अब्दुल्ला खान साहब, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रुख करूंगी हाशिर खान साहब का और उनसे बात का आगाज़ करूंगी कि जो सूरत हाल अब हमारे सामने है, बिल्कुल दिली ताज़ियत हम करते हैं और हम जानते हैं कि ये गुफ्तगू इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है इस वक्त ये बात करना, और शायद अल्फाज में ये बयान भी नहीं किया जा सकता। हाशिर, आपके वालिद मोहम्मद रिजवान इदरीस साहब कोई आम पायलट नहीं थे, अब उन्होंने अपने करियर का एक बहुत बड़ा सफरी हिस्सा हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए इंतहाई कठिन हालात में गुजारा है। वो फ़ज़ाई उतार चढ़ाव और हंगामी सूरत हाल से निपटने का एक वसी तजुर्बा भी रखते थे। अब जो सिविल एविएशन का इब्तदाई डाटा सामने आया है, उसके मुताबिक रात 9:18 पर नेविगेशन की खराबी रिपोर्ट होती है और 9:21 पर राब्ता टूट जाता है। तो हाशिर, जब ये खबर मिली कि कार्गो तैयारा लापता हो गया है, उस वक्त और वो लम्हा कैसा था आपके लिए? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, बाबा के साथ सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत ही करीबी ताल्लुक़ था हम लोग का सबका, और एक ऐसे हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेम्बर
اور ہمارے خاندان اور جس بیسس پہ ہم ایئر فورس میں رکے ہیں اور جو آرگنائزیشنز انہوں نے جوائن کی ہیں اس پہ ان کا ایک شفقت کا ہاتھ تھا. تو ان کے جب یہ حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو میں ایک آپ کو ایک تفصیلی داستان سنا سکتا ہوں جی. مگر بابا کی جیسے ایئر فورس میں آلریڈی انہوں نے ہیلی کاپٹرز اس کے علاوہ ملٹری جیٹ ایئر کرافٹ پہ بہت انہوں نے فلائنگ کی ہے. تو رفلی اراؤنڈ 4,000 سے 5,000 گھنٹے ان کے ملٹری جیٹس پہ ہیں. اینڈ دین کمرشل فلائنگ میں آئے, شاہین ایئر, سرین ایئر وہاں پہ فلائنگ کی اس سے پہلے. تو تقریباً لگ بھگ یہی بوئنگ کا جو ایکسپیرینس ہے 5-6 ہزار گھنٹے کا. تو ایک اگر آپ اس کو ایک کنسالیڈیٹ کریں تو ان کا رفلی اراؤنڈ 10,000 آورس کا ایکسپیرینس تھا فلائنگ کا. اور اس میں نے آپ کو بتایا ملٹری ایئر کرافٹ, ملٹری جیٹس, ہیلی کاپٹرز, بوئنگ کا ایک وسیع ایکسپرٹیز. تو جب ہمیں یہ خبر ملی تو جیسا کہ آپ مطلب سمجھ سکتے ہوں گے, ہم لوگ کو تو یہ یقین ہی نہیں آئی بات کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کی کوئی بات سامنے آ سکتی ہے. تو ہم لوگ ظاہر ہے ہم لوگ ان سے ٹچ میں تھے. اس دن ہماری امی اور بابا کی اینیورسری بھی تھی تو ہم لوگ ان کے ساتھ فلائٹ سے پہلے بھی ٹچ میں تھے اور ان کے ساتھ میسیجز ایکسچینج ہو رہے تھے. انہوں نے ہم سے ظاہر ہے ہمیشہ جب وہ فلائٹ پہ جاتے ہیں تو امی کو وہ ایک میسیج کرتے ہیں ٹیکنگ آف, وہ بھی آیا. امی نے ان کو خدا حافظ کیا, بولا کہ ہم آپ کا انتظار کریں گے کھانے پہ. جی. وہ سب چیزیں ہوئیں. پھر ہم لوگ کو ظاہر ہے جب کوئی خبر نہیں آ رہی تھی تو ہم نے خود سے ایک فلائٹ ڈیٹا, فلائٹ ریڈار ہے اس پہ چیک کرنا شروع کیا کہ یار بابا کی فلائٹ کیوں نہیں شو ہو رہی. پھر تھوڑی عرصے میں ہم لوگ کو کالز آنے لگ گئیں, میڈیا پہ بھی یہ نیوز آئی. تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ نیوز بریک ہوئی تھی. گھر میں غم کا عالم تھا اور غصے کا عالم تھا. تو جی, تو یہ انیشلی میں حاشر یہ بھی بتائیے گا آپ کی اگر گفتگو ہوئی تو آخری گفتگو آپ کی ان سے کب ہوئی تھی؟ جی, ان کی آخری گفتگو دوپہر میں بھی ہوئی تھی. ان سے ہم ان ٹچ میں تھے, پورا دن ہی ان سے بات ہو رہی تھی. تو دوپہر میں وہ یہی بتا رہے تھے کہ جی اس کے کیونکہ ایک طیارہ تھا, اس کے اندر بہت پروٹوکالز ہوتے ہیں اور ایک پروفیشنل سب سے ایئر کرافٹ کے اندر بہت زیادہ اتھارٹیز انوالو ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی انٹروڈکشن میں ایک بات کی کہ یہ طیارہ جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے شارجہ میں کھڑا تھا. بالکل. تو جب اس کی مینٹیننس ختم ہوتی ہے تو آپ کسی ایک بندے کا اس میں سے اس جہاز کو آپ فلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو وہاں کی جو اتھارٹیز تھیں, وہاں کے جو انجینئرس تھے, سب نے اس کو اوکے دیا. پھر جو کرو ممبر تھا وہ ساتھ تھا, جو باقی تھرڈ پارٹی اتھارٹیز ہیں جو اس پہ کام کر رہی تھیں. تو یہ ایک مکمل طور پہ ایک اجتماعی وہاں پہ ایک کلیئرنس ہوتی ہے جہاز کی بیفور ٹیک آف. جی ٹھیک ہے. عاشر, جب آپ کی ان سے گفتگو ہوئی تھی آخری بار جو آپ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کوئی شک کا اظہار کیا تکنیکی نظام پر یا کوئی ایسا اشارہ دیا گیا ان کی جانب سے؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں کرتے تھے وہ, کیونکہ بابا جو تھے وہ شروع سے ہی اپنے کیریئر میں ایک بہت ہی پروفیشنل آفیسر پاکستان ایئر فورس کے, اس کے بعد بہت ہی ایک پروفیشنل کیپٹن کمرشل ایئر لائنس کے. وہ جو ان کے پروفیشنل میٹرز ہوتے تھے وہ ایک آرگنائزیشنل میٹرز تھے. گھر پہ اس طرح کی ہم لوگ کی اس لیول پہ کوئی ڈسکشنز ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جی ایک دن اور لگ جائے گا, ابھی میں وہیں پہ رہوں گا. تو اس طرح کی جی بات ہے, اس طریقے کی یہ باتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ, آپ بھی بتائیے گا جس طریقے کے سینٹیمنٹس ابھی حاشر نے بھی شیئر کیے ہیں, جو صورتحال تھی. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا جب تلاش کا عمل جاری تھا, ابھی بھی جاری ہے اور ڈیڈ باڈیز ابھی تک نہیں ملی ہیں, تو اس وقت جب پہلا دن تھا, دوسرا دن تھا, اس وقت کیا کیفیت تھی؟ مجھے خبر ملی تھی ٹیوزڈے والے دن رات کو تقریباً 12:30 بجے مجھے اطلاع ہوئی تھی اپنے گھر والوں کی طرف سے. تو اس ٹائم پہ بس میرا ایک ہی تاثرات تھا کہ جہاز لاپتہ ہوا ہے. اس ٹائم تک کسی بھی قسم کا ریکیج نہیں ملا تھا جہاز کا, کسی بھی قسم کا ایسے مطلب ہمارے پاس رپورٹس نہیں تھیں یا ہم لوگوں کو ایسی اطلاعات نہیں دی گئی تھی کہ جہاز کریش ہو. تو مجھے بہت امید تھی اس وقت تک, اور ابھی تک بھی ایک چھوٹی سی چیز کنسیڈر کر رہا ہوں کہ مائٹ بی پاسبل کہ وہ
گھر آئیں گے واپس. تو بس یہ اس وقت تک تو میری شروع میں بالکل امیدیں تھیں کہ جہاز کہیں گھم گیا ہے, جہاز مل جائے گا, جہاز کی کہیں سیف لینڈنگ ہو گئی ہے, مائٹ بی پاسبل کہ ریڈار ان کا آف ہو گیا, نیویگیشن آف ہو گئی ہے, ان کو لوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن آبویسلی ایک ایئر فورس ریٹائرڈ کیپٹن تھے, تو ان لوگوں نے مطلب جنگوں میں بھی جہاز چلائے ہوں گے, جی تو مجھے تھوڑا سا یقین تھا کہ یہ لینڈ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے. بالکل یہی امید ہوتی ہے کہ گھر آئیں گے واپس, کیونکہ پہلا دوسرا دن جو ہوتا ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے, اور یہ امید اور بے یقینی کی صورتحال بہت زیادہ ہی غم میں مبتلا کر دیتی ہے. اور والد کا سایہ سر سے اٹھنا ایسا دکھ ہے شاید جس کی تلافی دنیا کی کوئی چیز بھی نہ کر سکے. کعب حسن بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. کعب حسن, آپ کے والد محمد عارف صدیقی صاحب بحیثیت فلائٹ انجینئر اس طیارے کی تکنیکی دماغ تھے. ایک انجینئر کا کام رن وے پر اڑان سے پہلے جہاز کے ایک پرزے کی فٹنس کی حتمی منظوری بھی دینا ہوتا ہے. میڈیا رپورٹس اور آپ کے اپنے بیانات کے مطابق کہ جو 27 سال پرانا بوئنگ طیارہ گزشتہ 5 سے 10 دنوں سے شارجہ میں صرف اس لیے گراؤنڈ تھا کیونکہ اس کا ایک انتہائی اہم پرزہ خراب تھا جو امریکہ سے منگوایا گیا تھا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب کی بات کس سے ہوئی, کسی فیملی ممبر سے بات ہوئی جب یہ ساری صورتحال تھی کہ ایک انتہائی عام پرزہ خراب ہے, اسے امریکہ سے منگوایا گیا, اسے فٹ کرنا تھا, اس دوران والد صاحب کی کسی سے بھی بات ہوئی فیملی ممبر سے یا پھر نہیں؟ گھر میں اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. ٹھیک ابا نے صرف یہ بتایا تھا کہ ہمیں پہلے لاہور جانا ہے, لاہور سے ابا دبئی گئے تھے, پھر بائی روڈ شارجہ گئے تھے, اور یہ بتایا تھا کہ شارجہ میں ایک جہاز کھڑا ہے اس کو لے کر آنا ہے. جیسے نارمل یہ روٹین میں ہوتا ہے, وہ مختلف تو جہاز مختلف یہ جگہوں پہ کھڑے گفتگو ہوتے آپ کے والد صاحب کی آپ سے ہوئی یا آپ کی والدہ سے ہوئی؟ نہیں, والدہ سے ہوئی تھی. یہ گفتگو ہوئی تھی ٹھیک کہ وہ جو ہے جہاز کو لے کر آنا ہے, لیکن اسپیسیفکلی کسی پرزے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا جب جو ہے ابا کے آفس سے لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ کوئی پارٹ کی چینجنگ تھی اور اس کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی کہ کوئی اس طریقے کی بات نہیں کی گئی کہ وہ مطمئن ہے یا نہیں, انہوں نے رن وے کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی. ہاشم نے بھی یہی بات کی ہے اور عبداللہ نے بھی یہی بات کی. عبداللہ, آپ سے میں ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت مشکل اور بڑا کٹھن مرحلہ ہے, یہی لگ رہا تھا کہ والد صاحب واپس آ جائیں گے, اور یہی امیدیں بھی تھیں, ساتھ میں بے یقینی کی کیفیت بھی تھی, کیونکہ یقین کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر ایسی کیفیت میں جس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے بات کرنے کے لیے اس کا, کیونکہ یہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے اور نہ ہی وہ بھر سکتے ہیں. تو عبداللہ, جیسے کہ صورتحال آپ نے بتائی, آشیش شاہ صاحب نے بھی بتائی ہے, کارگو طیارے کے اندر لوڈ ماسٹر کی ذمہ داری ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ طیارے کا جو توازن ہے وہ وزن کے درست تقسیم اور کارگو کی ایک محفوظ لوڈنگ کی طے کرتی ہے کہ جہاز فضا میں مستحکم رہے گا یا پھر نہیں. اور کپتان کی آخری گفتگو کے یہ الفاظ کہ جہاز مسلسل رول یا فلوٹ کر رہا ہے, تو ایویشن کی زبان میں براہ راست یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جو جہاز کا سینٹر آف گریویٹی ہے یعنی توازن بری طرح بگڑ چکا تھا. تو حادثے کو اتنے دن گزر جانے کے باوجود K2 ایئر ویز کی انتظامیہ نے تاحال کوئی مکمل مجرمانہ جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے. آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے, تعزیت کی گئی ہے کہ آپ کے والد محمد توفیق خان صاحب نے کبھی کمپنی کے کارگو لوڈنگ کے معیار یا جہاز پر گنجائش سے زیادہ مال لادنے کی غیر قانونی پالیسی کے خلاف بھی گھر میں کوئی شکایت کی تھی؟ ابھی تک تو میں نے کبھی اس قسم کی کمیونیکیشن نہیں سنی فادر سے کہ جہاز میں کسی قسم کا پرابلم یا ان کے کارگو میں کسی قسم کا پرابلم. میرے فادر مطلب بہت ہی آنیسٹ ایک آدمی تھے. انہوں نے کبھی اپنی لائف میں نے کبھی ان کو کسی قسم کی کوئی غلط چیز نہیں کرتے ہوئے دیکھا. آئی گیس پورے نیشن کے اندر کوئی بھی ایسے نہیں کھڑا ہو سکتا کہ وہ بابا کے خلاف کوئی بات بولے کہ اس شخص نے کوئی غلط بات کری. تو اوبیسلی اگر کچھ ایسا غلط ہو بھی رہا ہوتا تھا تو مائی فادر ووڈنٹ بی اے پارٹ آف اٹ, اور ایسا کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا. K2 ایئر ویز کے اندر ان کے تمام جو کارگو وغیرہ تھے وہ نارمل تھے, جاتے تھے آتے تھے, اٹ واز نارمل. بٹ یہ یوزلی دن کی فلائٹس کرتے تھے. دس واز اے فرسٹ فلائٹ جو رات میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جی عبداللہ کمپلیٹ کیجیے. اور بس یہی ہے کہ K2 ایئر ویز کا عملہ شروع میں آ رہا تھا گھر پہ ہمارے, دے وزٹڈ ٹوائس, اور انہوں نے تعزیت بھی کری. بٹ بائی ٹائم مجھے یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ دے آر ناٹ ہم لوگوں کو کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں. 3-4 دن سے پاسٹ 3-4 ڈیز ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ نہیں کرا. بٹ ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ
ہم لوگوں کو جو اس چیز کی ابھی جو بیسک ہم لوگوں کا موٹو ہے وہ یہ ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو چل رہے صحیح ہے، اس کی جو بھی رپورٹس ہیں وہ ایک ٹرانسپیرنسی کے تھرو ہمیں بتائی جائیں. ہم لوگوں کو شروع سے ایک ہی بات کا پتہ لگ رہا ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو از گوئنگ آن، بٹ سرچ اینڈ ریسکیو کے اندر کیا چل رہا ہے اس کی مطلب ڈیٹیلز نہیں ہیں، اینڈ ایک ٹرانسپیرنسی نہیں ہے جو چیز ایک میں فیل کر رہا ہوں. اور جس طریقے سے ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے کانٹینیوس، ہم لوگوں کو عملے کو صرف ایچ آر نے کانٹیکٹ کرا، کسی بھی بڑے ان کے آفیسر لائک سی ای او اور اینی مینیجنگ ڈائریکٹر ان لوگوں میں سے کسی نے بھی کانٹیکٹ نہیں کرا. تو دس از سم تھنگ جو مجھے فیل ہوتا ہے ایک خلا ہے، اور اس چیز کے اندر ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہونا چاہیے. اینی ون لائک آئدر اٹس دا کمپنی اور ہو ایور از ان چارج وہ کھڑے ہوں اور اس کی اونرشپ لیں. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. جبار صاحب اور فیصل حکیم صاحب، سر آپ سے آ کر بات کرتی ہوں کیونکہ کو پائلٹ ہے فیصل جتوئی صاحب کے والد صاحب نماز جنازہ کی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام میں جوائن نہیں کر سکے ہیں. ان کا ایک شاٹ ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. بالکل، فیصل جتوئی صاحب کے والد کے جو بیانات ہیں، جو کیفیت ہے، جو گفتگو ہے، وہ جبار صاحب آپ نے سنی بھی صحیح. اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ جس طریقے کے یہ لمحات ہوتے ہیں اور جس طریقے کی یہ صورتحال ہوتی ہے، اور یہ کچھ ایسے زخم ہیں جو نہ بھرنے والے زخم ہوتے ہیں. اور یہی کہا جا رہا ہے، حاشر نے جو بات کی، عبداللہ نے جو بات کی ہے جبار صاحب، وہ بھی آپ نے سنی ہے. عبداللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کچھ ایسے معجزہ ہو جائے گا، کچھ ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ شاید ہمارے والد صاحب واپس آ جائیں گے. اب آپ نے کو پائلٹ فیصل جتوئی کے والد صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں، امید کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا بیٹا واپس آ جائے. تو سر آپ اس دکھ کی گھڑی میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سویرا، اس صورتحال میں کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ میرے ان بھائیوں کے لیے کوئی پرسہ کہنے کے وہ سفیشینٹ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ بہت سارے حادثے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں ایک اور تکلیف دہ بات ہے کہ اگر انسان کا جسد خاکی جو ہے ان کے پیروں کا نہ ملے تو لواحقین کے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے بات. اور پھر یہ کہ بہت دور ہے، وہ جگہ بھی نہیں دیکھ پا رہے، جگہ بھی نہیں دیکھ سکتا انسان، سمندر کے اندر ہے. تو یہ بہت زیادہ دکھ کی گھڑی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. جو میری اپنا انفارمیشن ہے جو میں بات کر سکتے ہیں، جو ایک کا جو ایڈمنسٹریٹو جو انویسٹیگیشن کا پہلو ہے، اس میں تو پاکستان کی جو جانچ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے کرنی ہے، وہ K2 کے پورے جن کے آفیسز کا ریکارڈ انہوں نے لیا ہے، وہ بہت سارے چیزوں کو انالائز کر رہی ہیں. بہت سارا کچھ ہوگا لیکن شاید تھوڑا ٹائم لگے. لیکن یہ جو لواحقین کو ظاہر ہے صبر اس وقت تک ہمیں نہیں آتا. بائی نیچر بھی ہے، انسان کی نیچر ہے کہ جب تک ہم اپنے مرنے والوں کی جو ہے وہ چہرہ نہ دیکھ لیں، ان کو دفنا نہ لیں، اپنے ہاتھوں سے قبروں میں نہ اتار لیں، اس وقت صبر تو اس وقت بھی نہیں آتا. لیکن ظاہر پورا ایک خاندان کا ایک پورا نظم و نسق جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو میں تو دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کے لیے کہ ان کے پیارے کی جو پیارے ہیں سارے تمام کے تمام میرے جو 5 کے 5 جو پاکستانی ہیں ان کے جیسے خاکی ملیں، لے کے آیا جائے، ان کو ہم خود اپنے جنازہ پڑھ کے اپنے ان کو قبر میں اتاریں. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے جو کہ انسانی ہے، المیہ کا پہلو ہے. بالکل. دوسرا جو فیصل کے جو فادر نے جو بات کی، بہت ہی زبردست انہوں نے ایک انسین جو ہے وہ بات ایک سین بات کی ہے کہ جو ابھی پاکستان کی تمام جو ایجنسیاں ہیں، نیوی کے لوگ ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، لیکن یہ بات ہے میں بھی ان کی اپنا اس آواز میں، اس مطالبے میں آواز اپنی ملاتا ہوں. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اور تمام جو ایجنسیز ہیں جو وہاں پہ جو ریسرچ کر رہی ہیں ریسکیو کے عمل میں، جنہوں نے جو پارٹس ظاہر جو اوپر رہ گئے ہوں گے، جو پھٹ کے تیرم کے اندر جو پارٹس جہاز کے جو ملے ہیں وہ اوپر رہ گئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے جو بھاری حصے ہیں، جو انجن خاص طور کے اوپر، کاکپٹ کے اندر، باقی معاملات، وہ یقیناً جو ہے وہ ڈیپ سی کے اندر چلا گیا ہوگا، جہاں سے ڈیڈ باڈی اس کے اندر کنفائنڈ ہیں یا بند ہیں اس وجہ سے. ورنہ ظاہر ہے انسانی باڈی جو ہے وہ ہمیشہ وہ اوپر آ جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جہاز کا جو بھاری حصہ ہے اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو سرچ کرنے کے لیے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کی ایکسپرٹیز دنیا میں موجود ہیں ڈیپ سی کے اندر. تو ہم بھی جو ہے اس فورم کے آپ کے پروگرام کے توسط سے جو شہید فیصل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امید ہے کہ وہ بچیں گے زندہ، ہماری بھی خواہش ہے. لیکن چلو ان کی جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کے فادر کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں
کہ اس کا سرچ کے عمل کو جو ہے وہ بہت انٹینسو کیا جائے. انٹرنیشنل اگر اور اپنا مدد لینے کی ضرورت ہے تو ضرور لیا جائے, تاکہ ان کا جو ہے دیکھیں ان کی سیٹسفیکشن بڑی ضروری ہے. بالکل سر. ابھی میرے بھائی نے ان کے ذکر کیا کہ K2 ایئر ویز نے پہلے وزٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا, تو یقیناً ان کا فرض ہے, انہوں نے ان کا جو جتنا بھی جو معاملات ہیں, جو ہیومنلی جو کمپنسیشن کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے ذمے ہیں, انہوں نے کرنے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی اس وقت وہ خود بھی بہت زیادہ بری طرح پوری, آپ کو پتہ ہے جب حادثہ ہوتا ہے تو پوری ایئر لائن جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے بہت سارے معاملات میں. ہمارے ہاں موجود ہے PIA کے ایک طیارے کو حادثہ ہوا, کتنا برا اس کا اثر پڑا, ڈگریوں کے معاملات آئے, ایئر لائن چلی گئی. بھوجا ایئر کا ایک حادثہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے وہ ایئر بلو کا ایک حادثہ ہوا, ان لواحقین نے کورٹ میں فیصلے آئے, اس کے بعد کمپنسیشن کے معاملات ہوئے. لیکن یہ چونکہ کارگو کمپنی ہے, ہمیں امید ہے, یقین ہے ہمیں کہ کمپنی جو ہے جتنا بھی لائبلٹی جو ان کی بنتی ہے وہ ضرور ان سے رابطہ کرے گی. لیکن سب سے اوپر یہ ہے کہ میرے نزدیک لواحقین کی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. بالکل سر, لواحقین کی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. یا حکومت کے ذمے ہے وہ کرے گی, لیکن ان کی سیٹسفیکشن بڑی ضروری ہے, چاہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو کے حوالے سے ہو چاہے کمپنسیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا. جی حاشر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل, میں آپ کی بس یہی بات سن رہا تھا, اور اسی معاملے میں مطلب جو میرا اس میں رہا ہے وہ بھی یہی رہا ہے کہ جس طرح پاکستان میں یہ پہلا پلین کریش نہیں ہوا ہے, ہم لوگ کے سامنے ایئر بلو کا بھی تھا اور باقی کریشز ہوئے ہیں, مگر اس کے بعد ایک ایئر لائن میں ایک مینجمنٹ ایئر لائن کی سامنے آتی ہوئی نظر آئی ہے ہر دفعہ, اور جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتے ہیں, جو آپریشنل مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے لواحقین کے, اور وہ ان سے آ کے مل کے بات کرتی ہے اور ان کے ساتھ معاملات کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لائبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اس پہ تو ہم نیکسٹ سٹیپس میں جائیں گے, مگر جو پہلی چیز ہم لوگ کو جو میں اس کو کہوں گا ایک طرح سے کرمنل سائلنس نظر آ رہا ہے, وہ مینجمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے K2 کی. وہ اپنے دیر جسٹ مطلب جو ان کے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں اپڈیٹ جاری ہے, مگر ایک مینجمنٹ لیول پہ آپ نے بولا کارگو کمپنی ہے, چھوٹی کمپنی ہے, تو ایٹ دی ٹاپ دیر از نو کمیونیکیشن ود اس, ود اینی آف اس فار دیٹ سیک. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ نے یہ اپنا سویرا میں ضرور اس میں ایڈ کروں گا. کمپنی کی نیگلیجنس جو ہے, ہم اس کو اب ظاہر بیٹھے ہیں ہم لوگ بات کرنے کے لیے چینل کے اوپر, اس وقت آپ کو ہم نیوز 1 کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم اگر یہ کمپنی کی طرف سے اگر نیگلیجنس جو ہے, کرمنل نیگلیجنس جس کو کہہ رہے ہیں حاشر, اگر وہ جاری رہے گی تو ہم وقتاً اس کے اوپر بات کریں گے اور ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. ان کا فرض بنتا ہے. CEO صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی توپ نہیں ہے, وہ ان کو چاہیے کہ وہ خود لواحقین کے پاس جائیں. انہوں نے لوگوں کو 5 فیملیز ہیں پاکستان کی, یقیناً وہ بھی بہت ساری انویسٹیگیشن کے انڈر ہوں گے. CEO صاحب بھی وہ بھی انویسٹیگیشن کے پارٹ ہیں, ان کے اوپر بھی ذرا بہت سارے پریشرز ہوں گے, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ تمام فیملیز سے رابطہ کریں, ان کو پرسہ دیں, ان کو حوصلہ دلوائیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اس وقت. تو یہ بالکل ایک ان کا مطالبہ نہیں, بلکہ یہ تو ہیومن نیچر ہے, جائز بات ہے. ان کو ان کے ساتھ فوری طور کے اوپر رابطہ کرنا چاہیے, اور ان کی جتنی بھی جو آپ کے انویسٹیگیشن کے اندر ہوں گے CEO صاحب, بالکل سر ایسا ہوگا, لیکن لواحقین جو اہل خانہ ہے جس کرب سے مبتلا ہے ان کو آ کر تسلی دی جائے. ان کو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ ابھی حاشر نے بھی جو بات کی ہے کہ مینجمنٹ ٹیم سامنے آتی ہے, بات کرتی ہے, لواحقین سے ملتی ہے, وہ کوئی صورتحال سامنے نہیں آ رہی. فیصل صاحب اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے جو ابھی حاشر نے کہا ہے؟ سر دیکھیں, اس وقت یہ 5 خاندان جس کرب سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یقینی طور پر ان کا مداوع اسی صورت میں ہو سکتا ہے کسی حد تک. ظاہر ہے جو خلا ایک آ گیا ان کی زندگیوں میں وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا, اور یہ پوری زندگی کے لیے ان کے لیے ساتھ لے کر چلے گا. لیکن سب سے ضروری چیز جو اس وقت ہے وہ ہے ان شہداء کے جسد خاکی جو اس حادثے میں شہید ہو گئے, وہ جلد سے جلد ریسکیو ہونے چاہیے. اس حوالے سے ظاہر ہے حکومت بھی اور دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں, اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے جلد پیش رفت ہوگی. گہرے سمندر میں کیونکہ یہ پلین کریش ہوا, اس کی وجوہات کیا تھیں وہ تو ظاہر ہے
تحقیقات میں آگے جا کر پتہ چلے گا. لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ اس وقت دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو جسد خاکی ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکے, اور جب تک وہ مل نہیں جاتے, یہ ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا نہیں لیتے, اس وقت تک یہ ان کا زخم ہرا رہے گا اور ان کو یہ تکلیف محسوس ہوتی رہی تھی. جہاں تک بات ہے کہ ان کے ساتھ ایئر لائن کے جو مینجمنٹ ہے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا یا ان سے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا, تو یقینی طور پر ان کا بالکل جائز بات ہے کہ جو ایئر لائن کی مینجمنٹ تھی اس کو بالکل ان کے پاس آنا چاہیے تھا, ان کی دلجوئی کرنی چاہیے تھی, ان کی ہمت بنانی چاہیے تھی, اور یہ یقین دلانا چاہیے تھا کہ کمپنسیشن تو ایک ثانوی چیز ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں پوری کی پوری مینجمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کی دکھ میں برابر کی شریک ہے. ان کا تو مالی نقصان ہوا ہے, اصل نقصان تو یہ 5 خاندان جو ہیں ان کا ہوا ہے جنہوں نے اپنے جو کفیل تھے, جو ان کے خاندانوں کے سربراہ تھے, وہ کھو دی ہیں. تو مینجمنٹ کی جو یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں غفلت ہے یا لاپرواہی ہے, اس کو دور ہونا چاہیے. مینجمنٹ کو اپنے جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے, چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وفاقی حکومت ہے, وہاں کے جو نمائندے ہیں, جو سیاسی رہنما ہیں, ظاہر ہے 5 پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں اور 5 زندگیوں کا سوال ہے, تو ان کو ان خاندانوں کے پاس ضرور جانا چاہیے ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے, ان کو یقین دلانے کے لیے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے دکھ میں بھی شریک ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ اکیلے نہیں ہیں, یہ بالکل اس قوم کا حصہ ہیں جو ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے. پھر جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے, انویسٹیگیشن ظاہر ہے ادارے کر رہے ہیں اور وہ مختلف زاویوں سے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوں گے. اس میں تمام جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے گا, اور اس حوالے سے جو اہم پیش رفت ہو سکتی ہے وہ اسی وقت ممکن ہوگی. ظاہر ہے جہاں سے یہ طیارے نے اڑان بھری اس سے پہلے کس کس نے کلیئرنس دی, اس حوالے سے بھی شواہد اکٹھے کیے ہوں گے. پھر جب جو رابطہ منقطع ہوا اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی, 3 منٹ تک کیا رہنمائی فراہم کی گئی, اور اس 3 منٹ کے بعد جب رابطہ منقطع ہوا تو کتنی دیر بعد جو ہے وہ حادثے کے حوالے سے علم ہوا, اس دوران میں کیا ہوا, یہ سارے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہوں گے. سرچ آپریشن بھی جاری ہے, اس سے بھی جو شواہد ملیں گے ان کو بھی تحقیقات کا حصہ بنایا جائے گا. لیکن اصل پیش رفت صرف اسی وقت ممکن ہو سکے گی جب بلیک باکس ملے گا. تو یقینی طور پر ادارے اس وقت اس طرف جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ جو طیارے کا بلیک باکس ہے وہ مل جائے, اور اس سے ایک جو تحقیقات ہے ان میں بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. لیکن فی الوقت جو سب سے اہم ہے وہ شہداء کا جسد خاکی ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ مل جائے اور ان خاندانوں کا دکھ کسی حد تک کم ہو سکے. دکھ کسی حد تک کم ہو سکے. کعب حسین, آپ نے یہ باتیں سنی ہیں جو فیصل صاحب نے بھی کی ہیں, عاشر نے اور عبداللہ نے جو کہی ہیں وہ بھی آپ نے سنی ہے. کیا K2 ایئر ویز کی جانب سے آپ کے خاندان سے کسی نوعیت کا کوئی رابطہ کیا گیا ہے یا آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں کسی بھی صورتحال سے؟ جیسے کہ عاشر نے ایک بات کی ہے کہ نہ ہی کوئی مینجمنٹ ٹیم آئی ہے, نہ ہی کوئی دلجوئی کی گئی ہے, نہ کوئی بات کی گئی ہے, نہ ہی کوئی ایسی صورتحال سامنے آئی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا آج آپ کی بنیادی اور جو درخواست, میں کہوں بنیادی درخواست اور مطالبہ کیا ہے, حکومت سے بھی اداروں سے بھی؟ جی, سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ K2 ایئر ویز کے ڈائریکٹ امپلائی نہیں تھے, وہ ناردرن ٹیک کے امپلائی تھے جو سروسز دیتی تھی انجینئرنگ کی K2 ایئر ویز کو. تو ہمیں بھی بعض اوقات علم نہیں ہوتا تھا کہ ابو کس ایئر لائن کے جہاز پہ کام کر رہے ہیں. تو جب K2 ایئر ویز کے جہاز کو حادثہ پیش آیا تو ہم بے یقینی کی کیفیت ہماری تو ڈبل تھی, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ابا کس جہاز کی بات کر رہے ہوں, کس جہاز میں ہوتے ہیں, کیونکہ مختلف جہازوں میں ہوتے ہیں. ناردرن ٹیک کے بعد مختلف لوگوں کا معاہدہ ہے. تو ناردرن ٹیک کی جانب سے تو بہت کچھ کیا گیا. اسی رات وہ آ گئے تھے اور اگلے دن ہی صبح کے وقت ان کے CEO بھی آ گئے تھے اور ان کی طرف سے جو ہے تعزیت بھی کی گئی. اور ہر موقع پہ مطلب مسلسل 4 دنوں تک ہمارے ساتھ ہی ان کے لوگ رہے, اور مطلب ہمارے گھر آئے اور گھر پہ بیٹھے مسلسل 4 دن تک. لیکن جہاں تک بات ہے K2 ایئر ویز کی, تو کل کی بات ہے, تقریباً 8 دن گزر جانے کے بعد K2 ایئر ویز کا عملہ ہمارے گھر آیا, اور پھر اس نے آ کے ہمیں یہ بتایا کہ جو ہے جو 5 لوگ اس جہاز میں موجود تھے وہ ان کی ذمہ داری ہیں. تو یہ بات تقریباً 8 دن کے بعد ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ وہ ذمہ داری ان کی ہے اصل میں. تو
بہرحال لیکن یہ کہ وہ 8 دن کے بعد آئے اور انہوں نے تعزیت بھی کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ سرچ آپریشن جاری ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ کل موسم خراب تھا تو سرچ آپریشن نہیں ہو سکا اور آج جو ہے سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جیسے پوچھا کہ آپ کیا ریکویسٹ کریں گے, کیا درخواست کریں گے, تو درخواست یہ ہے کہ اگر سرچ آپریشن چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں کمیونیکیٹ کیا جائے. لیک آف کمیونیکیشن نظر آتی ہے کہ اگر جیسے جہاز کے کچھ ریکیجز ملے تو اس کے حوالے سے کوئی کمیونیکیشن نہیں کی گئی. اگر کوئی چیز مل بھی رہی ہے, اگر آپ کوئی کام کر بھی رہے ہیں اور آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہم بس یہ التجا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں کمیونیکیٹ کیجیے, اور اگر کسی آپریشن کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کے لیے بین الاقوامی اداروں کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بین الاقوامی اداروں کو ریچ آؤٹ کریں اور سرچ آپریشن کو مکمل کریں. عبداللہ, آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے, اور آپ کی اگر میں بنیادی درخواست کی بات کروں, بنیادی درخواست اور مطالبہ اس وقت آپ کا کیا ہے؟ فرسٹ آف آل میں حکومتی اداروں سے یہ ہے کہ ان لوگوں نے جیسے ہی ان لوگوں کو اطلاعات ملی تھی, ان لوگوں نے سب سے پہلے ریسکیو ٹیمز بھیجیں, 2 بڑے بحری جہاز بھیجے, ان لوگوں نے اپنی آپریشن میں ٹیمز لگائیں. تو سب سے پہلے انڈیویجولی ایوری سنگل ہیومن بینگ دیٹ واز آن دا آپریشن, میں ان سب کو تھینک یو بولتا ہوں. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی جانیں جو کہ میں ڈال کے ہم 5 گھرانوں کے لیے اتنی محنت کری. بس ابھی فی الحال میرے مطالبات آگے بڑھتے ہوئے یہی ہوں گے کہ ایک ٹرانسپیرنسی بلڈ کی جائے. صحیح ہے, ہو ایور از رسپانسبل وہ آئے آگے اس چیز کو اپنا مطلب کھڑے ہوں, اس چیز کو بتائیں کہ ہم رسپانسبل ہیں, وی وڈ بی ٹیکنگ کیئر آف تھنگز دیٹ وڈ بی ہیپننگ اور اکرنگ ان فیوچر. اور اس کے ساتھ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ مطلب ہم لوگوں کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں یا ہمارے پاس کسی قسم کے کوئی ایشوز ہیں, ظاہر سی بات ہے ہر کسی پر ہر چیز نہیں ہوتی, تو ان کو مطلب ہمارے بہت سے اچھے تعلقات ہیں قریبی ممالک سے, تو ان کے پاس رجوع کیا جائے, ان سے وہ ٹیمز بلائی جائیں اور ڈیپ سی سرچ کری جائیں. بینگ ایک اکلوتی اولاد, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں اتنا تو حق رکھتا ہوں نا کہ میرے والد صاحب کی قبر ہو. تو بس میری یہی مطالبات ہیں آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے, عاشر آپ بتائیے گا, آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ عبداللہ کی بھی آپ نے گفتگو سن لی ہے. جی دیکھیں, میرے اس میں جی 2 اینگل ہیں, ایک ٹیکنیکل اینگل ہے, ایک ہیومینیٹیرین اینگل ہے. ٹیکنیکل اینگل یہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو, جلد سے جلد ہو اور چیزیں سامنے آئیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا کاکپٹ ریکارڈر بلیک باکس نکالا جائے. اور ہیومینیٹیرین اینگل یہی ہے کہ عبداللہ نے بات کی, کعب نے بات کی کہ ہمارے بابا, ان لوگوں کے جو ریمینز ہیں, باڈیز ہیں, ان کو نکالا جائے. اب اگر آپ دونوں چیزیں دیکھیں تو وہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہے, ڈیپ سی ریکیج ہے 3000 میٹر, تو وہی دونوں چیزیں ہیں. اور دونوں چیزوں کا جو اگر آپ نے کنکلوژن کرنا ہے تو ہمیں سیٹسفائی کرنا ہے, انویسٹیگیشن ختم کرنی ہے, تو دونوں چیزوں کے لیے آپ کو ڈیپ سی میں جانا پڑے گا. اس کے لیے میری پرائم منسٹر جو میاں شہباز شریف ہیں, فیلڈ مارشل صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کسی فرینڈلی کنٹریز کے تھرو اکوپمنٹ لائیں اور اس چیز کو جو ہے وہ کنکلوڈ کریں. ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ایٹ لیسٹ جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کے سامنے لائی جائے, اور خدا را اس طرح کے انسیڈنٹس کو آئندہ ہونے سے جو ہے وہ روکا جائے, اور آئندہ ہونے سے باقی کسی کی اس طرح کا لاس نہ ہو. تو جی بس یہ میری گزارش ہے. یہ آپ کی گزارش ہے. بالکل جو یہ مناظر ہے اور سب سے زیادہ تکلیف دہ جو مرحلہ اس وقت آپ کی نظر میں ہے کہ تاحال 5 ارکان کی ڈیڈ باڈیز نہیں مل سکی ہیں, بہت ہی غم کی کیفیت ہے, کرب کے مناظر ہیں. کیونکہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے جس کی کوئی تلافی بھی دنیا کی کوئی چیز بھی کبھی نہ کر پائی ہے اور نہ ہی کبھی کر پائے گی. بس اللہ تعالیٰ آپ کے جو اہل خانہ ہیں اور آپ کے سب کو صبر جمیل عطا کرے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے K2 ایئرویز کی فلائٹ 1732 کے فلائٹ کیپٹن محمد رضوان ادریس کے صاحبزادے حاشر صاحب, فلائٹ انجینئر محمد عارف صدیقی کے صاحبزادے کعب صاحب, اور لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان کے صاحبزادے عبداللہ خان صاحب. آپ تینوں کے وقت کا بے حد شکریہ.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा इस केस के सबसे सनसनीखेज़ और हसास तरीन पहलू पर भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जो तैयारा जहाँ हादसे का शिकार हुआ है, यानी और माड़ा के उस जगह पे के साहिल से तरीन नाटिकल मील दूर बहर अरब का वो खित्ता जो पॉलिटिकल और तज़वीराती लिहाज से इस वक्त इंतहाई गर्म और साथ ही हसास तरीन जोन है। मशरिक़ वस्ता के मौजूदा जंगी हालात, बहरी जहाज़ों पर हमले और ख़ित्ते में जारी मुख्तलिफ ममालिक के फ़ौजी ऑपरेशन किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उसके बाद ये सारी सूरत हाल होना और पायलट का बगैर किसी मीडिया कॉल के अचानक रडार से गायब हो जाना और आखिरी गुफ्तगू में कहना कि जहाज़ रोल कर रहा है। जब्बार साहब, ये बात आप नहीं समझते कोई तकनीकी या सिक्योरिटी इम्कान का मौजूद है कि नेविगेशन सिस्टम फेल होने के बाद रास्ता भटकने की वजह से ये तैयारा किसी बारूनी, फ़िज़ाई, दिफाई या ज़मीन से जारी किसी ऑपरेशन के दौरान गलत फहमी का निशाना बना हो? जब्बार साहब सर, मेरा ख्याल है इस पे स्पेकुलेशन तो आप कर सकते हैं कि सूरत हाल ऐसी है, लेकिन क्योंकि जब फ्लाइट होती है तो बहुत ही नाप तोल के चीज़ों को देख के रूट को फिर उसके बाद फ्लाइट को जहाज़ उड़ाने का फैसला होता है। मेरा ख्याल है कि ये एक टेक्निकल फेलियर ही है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ऐसी सूरत हाल होती तो फिर हमें शायद कोई सिर्फ कोई सिंगल या स्कैटर्ड इंसिडेंट जो हुआ है, इसके अलावा हमें शायद कोई और भी इस तरह की चीज़ों को होता हुआ दिखाई देता। अगर किसी का कोई इंटेंशनल, अगर किसी जहाज़ को निशाना बनाने का कोई होता तो हमें और भी कोई रिपोर्ट्स मिलती, क्योंकि बाकी अभी तक पूरे जब से ये जंग लगी है अभी तक हमें इस तरह का कोई भी फ़ज़ाई टारगेट या वो नज़र नहीं आया। मुख्तलिफ ममालिक ने, मुख्तलिफ एयरलाइंस ने हिफाजत के पेश नज़र, अपनी सिक्योरिटी के पेश नज़र यकीनन अपनी फ़्लाइट्स को महदूद किया या उसको रोका। हमने देखा कि उसकी वजह एयरपोर्ट जो है उनका वहाँ पे अटैक होना था, गैर महफूज थी। और फिर जो अगर ऐसी सूरत हाल हो, थ्रेट हो, तो सबसे पहले जो ममालिक हैं वो अपनी एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान करते हैं। लेकिन ये चूँकि शारजा के अंदर भी ये उसके बाद नॉर्मलाइज सिचुएशन थी, और ये K2 का जो हादसा हुआ ये उस वक्त हुआ जब अभी दोबारा से अभी जो झड़पें शुरू हुई हैं ये भी उसके बाद शुरू हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको स्पेकुलेशन में ले जाना थोड़ा सा अभी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें जो माहिरीन हैं वो राय दे सकते हैं कि जो जहाज़ जो है, क्योंकि ज़रा अभी हमने देखा कि आपने खुद ही बताया कि जो आखिरी जो कम्युनिकेशन थी वो थी कि उनका जहाज़ जो है वो तैरना शुरू हो गया या डिसबैलेंस हुआ है। तो अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो, अगर कोई जंगी तौर के ऊपर कोई जहाज़ अगर बाहर से हिट हो तो वो ऑब्वियसली वो ब्लास्ट होता है, आग लगती है, बहुत सारे मामलात और होते हैं हमें जो इस वक्त यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि अभी स्पेकुलेशन में जाने की बजाय हमें जो मामला, जो सर्च है, जो रेस्क्यू वाला मामला है, उसको, उसके नताइज को देखना चाहिए, ब्लैक बॉक्स को मिलने को देखना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डिटर्मिन हो जाएगा कि जहाज़ के अंदर कोई तकनीकी ख़राबी थी, क्या कोई ख़राबी का शिकार हुआ, या फिर कोई ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि जिसके ऊपर जो, क्योंकि कार्गो का तैयारा है तो लोड जो है वो ज़्यादा डाल दिया गया, या फिर जो वहाँ पे कहा गया कि इसका पहले 5 दिन तक ये तैयारा इतना पुराना था और 5 दिन तैयारा एक रनवे के ऊपर, एक एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ इस इंतज़ार में खड़ा रहा कि पुर्जा जो है वो बाहर से आना था, फिर उसके बाद उसकी फिटिंग हुई। तो ये भी देखने वाली बात है कि क्या पूरी तरह उसकी टेस्टिंग मुकम्मल हुई, क्या जो इंजीनियरिंग का अमला था, जो सेफ्टी के सिक्योरिटी वाला अमला था, क्या तमाम लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं वो तसल्ली बख्श हैं। क्योंकि हमें जब कोई एयरलाइन जो मुसाफिर तैयारा जब कोई अगर इस तरह हादसे का शिकार होता है तो उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इंटेंसिटी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तेज़ी से काम होता है, खबरें तेज़ी से बाहर आ जाती हैं। क्योंकि जो कार्गो प्लेन है, कम लोग उसके ऊपर थे, इस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है फौरी तौर के ऊपर इंटरेस्ट भी होता है मीडिया का, वो भी इतना ज़्यादा कह लें कि तेज़ नहीं है। अभी पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने जो है इनको जगह दी है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करने की कोशिश की है ताकि इनकी जो इनका जो दुख है वो भी हाईलाइट हो। फैमिलीज जो हैं 5, वो भी बहरहाल किसी कर्ब में मुब्तला हैं पिछले 10 दिन के अंदर, उनको भी जवाब दिया जाना चाहिए, उनका भी जानना हक है। बिल्कुल जब्बार साहब, आपको पॉइंट आ गया। इम्तियाज साहब, फ्लाइट रडार के डाटा के मुताबिक अगर जहाज़ आखिरी लम्हात में 36,000
550 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था और वहाँ से वो 22,400 फीट फी मिनट की पागल कर देने वाली तेज़ रफ्तारी से सीधा नीचे समंदर की तरफ जैसे ही आके लपका। तो एविएशन की तारीख बताती है कि अगर जहाज़ का सिर्फ नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो तो पायलट के पास ग्लाइड करने और मुतबादिल रनवे तलाश करने के लिए अच्छा खासा वक्त होता है, लेकिन सर इतनी बुलंदी से इतनी हौलनाक रफ्तार से नीचे गिरना क्या महज एक तकनीकी स्टॉल हवा में तैरने की सलाहियत ख़त्म होने से मुमकिन है, या फिर आप समझते हैं कि इशारा कर रहा है कि फ़िज़ा में ही तैयारे का स्ट्रक्चर किसी अंदरूनी धमाके, बैरूनी हिट या पुर्जे की टूटने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, जिसके पास पायलट के पास कॉकपिट हैंडल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था सर उसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखें, दो बातें, एक तो जो उनकी फैमिली से गुफ्तगू हुई और जब्बार चौधरी साहब ने भी एक बात की, और उसके साथ ये कि ये वाकई एक न्यूज़ वन का, मैं इसको क्रेडिट नहीं कहूँगा कि जिम्मेदारी न्यूज़ वन ने अदा की है और इस मामले को हाईलाइट करने के लिए, जो कि इंतहाई ज़रूरी है हर दो वजह से। अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तब भी, और कोई मिसहैप हुआ है, कोई ऐसा टारगेट हुआ है तो भी, दोनों सूरतों में इंशाल्लाह बात सामने आएगी, न्यूज़ वन उसको फॉलो करेगा। दूसरा ये है कि सिर्फ में एक जब ये एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त एक रोज़ पहले अटैक शुरू हो चुके थे ईरान के ऊपर, और जब ये पहली इंफॉर्मेशन मिली है और हमें जब ये कहा गया तो हम सब आ गए थे उसके ऊपर। मेरे ख्याल फैसल हकीम साहब भी थे दूसरी तरफ लाइन पर, हम भी सारे यहाँ पर, और उसको जिस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे हम एक्सपर्ट से भी कर रहे थे। और जो पहली इंफॉर्मेशन आई जो एविएशन की तरफ से दी गई, उसमें दिया गया 27 साल पुराना एक कार्गो बोइंग जहाज हिट, वो मिस हो गया है और वो रडार से गायब हो गया है। ये कभी रिपोर्टिंग की हिस्ट्री में मेरे नॉलेज में इस तरह नहीं है कि उसको पहले ये कंफर्म किया जाए कि पुराना जहाज था और ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता जब तक कोई आगे बात ना हो जाए। फिर जो बाद में सेकंड इतलात आना शुरू हुई उसमें यह था कि 90 के एंगल से ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि बिल्कुल टर्न हो गया, और इस तरह भी अमूमन नहीं होता। फिर बाद में, इस वक्त जाहिर है कि स्पेकुलेट हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें खदशात सामने रखने चाहिए ताकि जो तहकीकात हो रही हैं उन खदशात के ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेवी, हमारी एयर फोर्स, हमारे तमाम जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं जो कि नेवी से रिलेटेड है, वो सारे के साथ सर्च चल रहा है। उसके बाद ज़ाहिर है कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो जो कन्वर्सेशन है उससे पता लग जाएगा कि आया पायलट कोई कम्युनिकेट कर सका था या नहीं कर सका था। चूँकि यहाँ पर जो हमें मालूमात हुई उसमें यह हुआ कि आखिरी उसने कोई मैसेज दिया पायलट ने, उसके बाद सडनली सारी चीज़ें नीचे जंप आया, फिर उसके बाद डाइवर्जन हो गई कि एकदम यू टर्न हो गया। फिर पता चला बाद में जाकर कि जनाब वो समंदर बुर्द हो गया है समंदर। लेकिन सवेरा जिस तरह से विंग्स मिले हैं, जिस तरह से टेल मिली है, तो अगर ये खुदा न खास्ता अंदर ब्लास्ट होता तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। तो फिर जाहिर है कि अंदर से जब कोई चीज़ ब्लास्ट होती है तो इस तरह से जाता है मामला, सिक्योर उस पर नहीं जाता। और दूसरी बात ये है कि हमें खदशे का इजहार करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ईरान पर अटैक की बात हो चुकी थी और हो रहे थे। और लेकिन जितनी फ़्लाइट्स हैं, बोइंग की फ़्लाइट जो हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, हेलीकॉप्टर अलहदा होता है, जो फाइटर जेट होते हैं उनकी अलहदा ये पहले से तय कर ली जाती है। तो जो इसकी मुकर्ररा जो हाइट थी उस मुकर्ररा हाइट पर ये अपना फ्लाई कर रहा था और सडनली पता चला उसने जंप किया। तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि पायलट ने कोई चीज़ देखी है और उसके बाद उसने उससे बचने की कोशिश की है। वो बचने की कोशिश में फ्रीक्वेंसी चेंज भी हो सकती है, जो हिट करते हैं, जो मिसाइल हो या कोई भी और चीज़ हो उसको हिट भी करते हैं। और कार्गो मोस्टली एक आध दो वाकयात पहले भी हुए इस तरह, यहाँ नहीं यानी और दूसरी जगहों पर, कि कार्गो को सस्पेक्ट रखा जाता है। जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो बिल्कुल ओके होते हैं क्योंकि उनके मैसेजिंग हो रही होती है, हर जगह हो रही होती है और वो टाइटल पर भी आ रहे होते हैं। तो जहां पर अगर वार जोन हो उसमें तो अव्वल पैसेंजर अलाउ नहीं होता, पैसेंजर जहाज, लेकिन अगर हो भी तो वो बहुत ज़्यादा मैसेजिंग चल रहे होते हैं कि ये पैसेंजर प्लेन है और इसकी यानी कि डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन जाहिर है कि ये कार्गो था तो इसलिए इतना शायद उसको मॉनिटर नहीं किया गया या सस्पेक्ट कर लिया गया कि वार जोन में ये सर्वेलेंस के लिए मौजूद है या किस तरह मौजूद है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस पर नेशनल फ्लैग, जाहिर है कि अगर ये कोई एयरलाइन होती, नेशनल एयरलाइन होती तो उसका फ्लैग होता। अब इस पर K2 जो एक कंपनी है
اس کا تھا کارگو. اور دوسرا جو پرزوں کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے جب پہلے دن وپر دے رہے تھے اس کے اوپر پہلے دن کام کر رہے تھے. دیکھیں 2 کراس ہوتے ہیں, ایک تو جو فلائٹ انجینئر ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اوکے کرتا ہے, اس کے بعد جو گراؤنڈ انجینئرز ہوتے ہیں جہاں جس ایئرپورٹ پر جہاز موجود ہوتا ہے وہاں پہ جو گراؤنڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی این او سی دیتا ہے. وہ بھی این او سی دیتے ہیں. امتیاز صاحب ابھی بریک سے پہلے جو مرحومین ہیں ان کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں, تو وہ ایک ہی شکوہ اور غم و غصہ اگر میں کہہ لوں تو وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو K2 ایئر ویز کی جو مینجمنٹ ہے ان کی جانب سے نہ تو کوئی کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے, نہ ہی وہ ان کے پاس آئی ہیں, نہ ہی ان کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے, نہ ہی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کیا مرحلہ چل رہا ہے, کیا مرحلہ چل رہا ہے. اور ساتھ ہی مینجمنٹ کو ان کے پاس آپ نہیں سمجھتے آنا چاہیے تھا, ان کی دل جوئی کرنی چاہیے تھی, ان کے جو سر سے سایہ اٹھ گیا ہے ان کے لیے تو سب سے زیادہ کرب کا منظر ہے, سارے معاملات یہ دکھ کا عالم ہے. لیکن سر اس جو ہے سسٹم کو, اس صورتحال کو, اور یہ جو صاحبزادوں کی جانب سے ان بچوں کی جانب سے جو شکوہ کیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بالکل صحیح تھا شکوہ ان کا, اس میں جبار چودھری صاحب نے بھی ان کی موجودگی میں بھی یہ بات کی, اور ظاہر ہے نیوز 1 کا پروگرام انہی سے ایک ہمدردی کے لیے بھی ہے اور ان سے قوم کی جانب سے تعزیت کے لیے بھی ہے, اور ان باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی ہے کہ بالکل جو صاحبزادے تھے ان کے انجینئر صاحب کے, انہوں نے تو کہا کہ وہ ایک دوسری جگہ کام کرتے تھے, وہ ان کی سروسز مختلف ایئر لائنز کو دی جاتی تھی, تو انہیں بعد میں پتہ چلا کہ K2 نے وہ کیا, اور 8 دن کے بعد انہوں نے آ کے وہاں تعزیت بھی کی. بالکل ٹھیک ہے کہ اس پر ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی سرچ آپریشن چل رہا ہے, اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا صورتحال ہے کہ ساری چیزیں ملیں. اور یقیناً جیسے چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ باڈیز کے بعد ہی ایک صبر والا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے, لیکن اب ہمیں بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انفارچونیٹ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ایک بھرپور ایک ٹائٹل دینا چاہیے, اور خاص طور پر اس وار کے حوالے سے دینا چاہیے جس میں پاکستان ابھی تک ہر طرح کی قربانی دے رہا ہے, سفارتی قربانی دے رہا ہے, عسکری قربانی دے رہا ہے, سیاسی قربانی دے رہا ہے, معاشی قربانی دے رہا ہے. تو وہاں پر یہ ہمارے جو ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں ایک ٹائٹل ایک ان کو ہمیں دینا چاہیے, اور پوری قوم کو ظاہر ساتھ ہے, اور نیوز 1 جو بھی دیکھے گا انشاءاللہ وہ بھی ان کی مغفرت کی بھی دعا کرے گا, اور شہید تو ظاہر ہے کہ زندہ حیات ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں لیکن یہ جو کمپنیز ہیں اس کو جو 8 دن کے بعد تھا کم از کم کنٹینیو رکھنا چاہیے, اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی ہے تو نیوز 1 کو آگاہ کرے, اور انشاءاللہ نیوز 1 وہ بھی لے کر آئے گا. ہم خود بات کریں گے, فیصل صاحب بات کریں گے, میں کروں گا, جبار چودھری آپ خود بات کریں گی, ہمارا پوری ٹیم بات کرے گی. ٹھیک ہے سر, بالکل امتیاز صاحب ایسے ہی آپ کو پوائنٹ آ گیا. فیصل صاحب, جس طریقے کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ پائلٹ نے رات 9:18 پر ATC کو بتایا کہ ان کا جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. سر ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بحر عرب اور مشرق وسطیٰ کی جو فضائیں وہ مختلف عالمی طاقتوں کے جدید ترین بحری بیڑے اور الیکٹرانک وارفیئر یعنی فضائی سگنل جیمنگ کے نظام سرگرم ہے. تو کیا ایویشن سائنس میں یہ ممکن ہے کہ K2 ایئر ویز کا یہ 27 سالہ پرانا بوئنگ طیارہ جس کے حوالے سے یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ جیمنگ کی وجہ سے اور GPS اسپوفنگ کا شکار ہو سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ اور کیا پائلٹس کو اندھیرے میں یہ سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ ان کا جہاز کس سمت جا رہا ہے, اور وہ خلائی عدم توازن یعنی اسپیشل ڈس اورٹیشن کا شکار ہو کر خود ہی جہاز کو سمندر میں لے گئے ہوں؟ سر دیکھیں, ممکنات میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں اسپیکولیشن سے گریز کرنا چاہیے. اس وقت 5 خاندان ہیں اور وہ 5 خاندان ایک کرب سے گزر رہے ہیں. ہمیں ان کی تکلیف کا احساس بھی کرنا چاہیے, اور کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنے کی بجائے تحقیقات, جو ادارے تحقیقات کر رہے ہیں ان کی تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا نتائج سامنے لاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو بھی ممکنات ہوگی, ادارے جب تحقیقات کر رہے ہوں گے تو تمام ممکنات کو جو ہے وہ اس تحقیقات کا حصہ بنائیں گے. جہاں سے اڑان بھری وہاں پہ کس نے کلیئرنس دی, کس کا کیا کردار تھا, وہ کون سا پرزہ تھا جس کے لیے 5 دن تک یہ شارجہ میں یا 10 دن تک جہاز رہا, اس کا عملہ وہاں پہ موجود رہا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہاز کو اڑان بھرنے کی جب کلیئرنس ملی تو وہ کن حالات میں ملی, کون سا راستہ تھا, کہاں پہ آ کے اس کا ڈسکنیکٹ ہوا ATC سے جو رابطہ تھا, اور اس میں آخری جو کال تھی وہ کیا تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے, ظاہر ہے ATC کراچی کے ساتھ اس کا ایک رابطہ تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی حدود میں تھا. پاکستان کی حدود میں
ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا دفاع بھی اتنا مضبوط ہے اور وہ اتنی نظر رکھتے ہیں کہ اگر ہماری فضائی حدود میں سے کوئی ایسی کارروائی ہوتی تو یقینی طور پر اس کا جواب بھی دیا جاتا اور فوری رد عمل دیا جاتا۔ حادثہ ہو سکتا ہے، اس کے قوی امکانات ہیں، لیکن جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صورتحال کرنے سے پہلے ہمیں یہ باتیں دیکھنی چاہیے کہ کیا صورتحال اب آنے والے وقت میں سامنے آتی ہے۔ اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ اس بحر عرب کی 3000 میٹر گہرائی سے سچ نکلے گا، عبرتناک انصاف ملے گا یا نہیں، مالکان کے اثر و رسوخ اور سول ایویشن کے روایتی جو فائلیں ہیں ان کو سپرد خاک نہیں کیا جائے گا، جو مرحومین کے اہل خانہ ہیں انہیں انصاف ملے گا یا نہیں، یہ سوال بھی ہیں اور ان کا جواب بھی ملنا ضروری ہے۔ اس تمام تر پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام کے وقت کا شکریہ۔ پروگرام سے دیجیے اسی کے ساتھ سویرا بھٹی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔